औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARYQ TV पर प्रोग्राम मेरी पहचान देखा जा रहा है, उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मेरी पहचान लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। वो तमाम जहानों का खालिक है, पालने वाला है, मालिक है अर्ज़ो समा का। जनाब, मेरी पहचान प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए तरबियत का बाइस बन रहा होगा और हमारी यही कोशिश और यही काविश हुआ करती है। आज जिस मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं वो है कुरान और ईमान। ईमान क्या है? यानी जब हम इकरार करते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही कि हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, मलाइका पर, अल्लाह की किताबों पर, फ़रिश्तों पर, आखिरत के दिन पर, यकीनन हम ज़बान से इकरार करते हैं। इसके अलावा हम दिल से मानते हैं, तस्लीम करते हैं। बहुत सी इसकी जहतें हैं, इंशाअल्लाह ताला इस पर कलाम करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनकी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह दिल पर असर करती है और अमल करने का यकीनन दिल चाहता है। तारुफ़ की जानिब बढ़ते हैं। हमारी पहली मेहमान शख्सियत मुअज़्ज़िज़ मोहतरम तदरीस से इनका ताल्लुक़ है और ये तदरीस का सिलसिला ARYQ TV के प्लेटफॉर्म से आज तक जारी व सारी है। मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद हाक़वी साहिबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मिजाज बखैर है? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इम्तियाज़ पर ठीक ठाक है? अच्छा, उनके साथ उनकी अगली नशस्त पर जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं उनका भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है। बहुत जामे गुफ्तगू हमारी इस प्रोग्राम में इस बज़्म में किया करती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा जहान शाह साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह और मिजाज बखैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। आगाज़ करते हैं इम्तियाज़ आपा। और जैसा कि हमने अपने नाज़रीन के भी गोशगुजार किया कि आज का हमारा मौजू कुरान और ईमान है। ईमान का मफ़हूम, उसकी हकीकत क्या है, यहीं से आगाज़ करते हैं। इरशाद फरमाइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुमिनूना लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ईमानियात वो चैप्टर है, वो चीज़ है जो असल है, जड़ है, बुनियाद है पूरी दीन इस्लाम की इमारत की। ये एक नज़रिया है, ये एक सोच है, ये एक फ़िक्र है जो आपकी रफ्तार, गुफ्तार, आपके अमल को बदल कर रख देती है। ईमान को लुगत में देखें तो इसका मतलब है तस्दीक करना, इसका मतलब है भरोसा करना, एतमाद करना। ईमान अमन से है, अमन में आ जाना, अमीन हो जाना, अमानतदार हो जाना। किसी ऐसी अमानत कौन सी है वो? तो आप देखें तो इस्तिलाही मानों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका इकरार करना ज़ुबान से, कब? जब दिल तस्दीक कर रहा हो इसका। यानी दिल से आपने मान लिया, ज़ुबान उस मानने की तर्जुमान बन गई और ज़ुबान ने इकरार किया और आज़ा ने, वजूद ने, ज़िंदगी ने उसकी गवाही दी अमलन। तो ये तीनों चीज़ें आईं तो ईमान बना। फिर आप देखें तो ईमानियात के चैप्टर में आप चले जाएं तो ईमान, चूँकि हम कहते हैं कि जड़ है, बुनियाद है, असल है उस पूरी इमारत की। जैसे आप वजूद इंसानी पर गौर करें तो दिमाग है, दिल है, रूह है जो असल है, बाकी हाथ और पाँव और ये सब इसकी फ़रो कहलाती हैं। बाई नहीं, दीन इस्लाम की पूरी इमारत की बुनियाद इस कलमे पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब आपने अल्लाह को एक माना, उसकी ज़ात और सिफ़ात को उसी अंदाज से जैसे बताया नबी करीम अलैहिस्सलाम में, वो हय्य और कय्यूम है, वो ज़ात खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है। उसकी उन सारी सिफ़ात को माना। और कब माना? जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक को आपने मान लिया, क्योंकि आप अपने ज़राए से तो पहुँच नहीं सकते। अब किसी ने इल्म की हद तक समझ लिया कि कोई ज़ात ऐसी है जो खालिक है, बेशक, तो ये इल्म है उसका, उसने जाना। किसी ने पहचान भी लिया। अब जैसे यहूदियों के बारे में आता है कुरान मजीद में, यारिफून कुमा यारिफून अबनाहुम, कि ए महबूब वो आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई अपने बेटों को पहचानता है। मगर पहचान ने ईमान नहीं दिया, जानने ने। अब अबू जहल भी कहता है कि हम मानते हैं, हमें मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। तो ये जान लेना, ये इल्म था उनका, मगर ईमान नहीं मिला उनको। तो गोया इल्म और पहचान दोनों पीछे रह जाते हैं। जिसने हुजूर को मान लिया उससे ईमान मिल गया। तो उसे इख्तिसार से हमने कहा क्या
کہ ایمان کی حقیقت کہاں جا پہنچتی ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری صحیح نبی مان لیتے ہو، اللہ کا رسول مان لیتے ہو، سبحان اللہ، اور بے ایمان لے آتے ہو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کہا وہ برحق ہے، بے شک، تو پھر آپ کو ایمان ملتا ہے۔ اب ایمان کی 3 چیزیں ہیں جنہیں ایمان کے تقاضے بھی کہا گیا، اور اصطلاحی معنوں میں ایمان میں آپ تب مضبوط ہوتے ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید محبت۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہیں ہی وہ جو شدید محبت کرتے ہیں اللہ کیا سے۔ بات ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ایک ہی بات ہے، حضور سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، حضور سے حضور صلی اللہ علیہ محبت۔ وسلم تو سے یہ محبت، پہلا اس کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کو کامل بھی کرتا ہے اصطلاح میں۔ دوسرا اطاعت، جب مان لیا تو اب آپ کی زندگی اطاعت میں گزرے، فرمانبرداری میں گزرے، آپ کے اعضاء، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کا سچ بولنا، آپ کی صداقت، شجاعت، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کو مان لیتے ہیں، مانا ہوا ہے آپ نے۔ تیسری چیز آتی ہے توکل، بھروسہ، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، کہ اگر تم کہتے ہو کہ میں اللہ پر ایمان، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو پھر اس پر بھروسہ بھی تو کرو، بے شک، یقین بھی تو رکھو۔ ہاں۔ اور آپ دیکھیں جس سے میں نے آغاز کیا جس آیت مبارکہ سے، کہ مومنین وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس میں شک نہیں کرتے، تردد میں نہیں پڑتے، سبحان پھر وہ ایمان میں مضبوط رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی امتیاز آپا بڑے بڑے علم والے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، بالکل یقیناً ایسا ہی ہے۔ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم ایمان کی دلیل نہیں ہے، آپ یقیناً اپنے دل میں ایمان کو پختہ کریں، اپنے عمل سے ظاہر کریں، اللہ رب العزت سے محبت، اور نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کو آخری نبی اور رسول ماننا، یہ ہماری ایمان کی دلیل ہے۔ جہان شاہ صاحبہ آپ تشریف فرما ہیں، ایک بندہ مومن کے ایمان میں بنیادی طور پر کون کون سی چیزیں شامل ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الصادق الامین، اما بعد۔ پوری امت الاسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایمان کی 2 شق ہیں، 2 فروع ہیں، یعنی ایمان مفصل ہے اور ایمان مجمل ہے۔ ایمان مفصل میں جیسے کہ آپ نے اپنے مقدمہ میں بیان کیا تھا، میں اس کو تھوڑا اور ایلیبریٹ کر کے بتاتی ہوں۔ ان تؤمن باللہ، سب سے پہلی چیز آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کامل، پورے دل کے ساتھ، پورے اعضاء کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، جس میں کوئی سوال نہ ہو آپ کے دل میں، کسی قسم کی کوئی جرا نہ ہو، کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ اس کے بعد آتا ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر پورا ایمان کے فرشتے موجود ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نہیں ہیں، وہ موجود ہیں، بھلے ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم نے ان کو، ہم میں سے شاید کسی نے بھی ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات پر پورا یقین ہے ہم سب کو کہ فرشتے موجود ہیں اور اللہ کی مأمور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں ان کو کہی ہوئی ہیں کرنے کے لیے، وہ سب اپنی اپنی ڈیوٹیز اسی طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ وَكُتُبِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ساری کی ساری کتابیں، جو 4 کتابیں جو ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں اپنے رسول پر، ان سب کے اوپر ایمان لانا، جیسا کہ ہم قرآن کریم جو ہمارے ہاتھوں میں آج ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح باقی کی 3 کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھنا۔ وَرُسُلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء اور رسول کے اوپر، سب کے اوپر ہمارا ویسے ہی ایمان ہے، اور ان کے سب سے اوپر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اور والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا کہ یہ زندگی کبھی نہ کبھی ختم ہوگی اور آخرت آئے گی۔ وبالقدر خیرہ وشرہ، اور قدر کے اوپر یعنی تقدیر کے اوپر آپ کا پورا ایمان ہو، چاہے وہ آپ کے لیے اچھائی لے کر آئی ہو، چاہے بظاہر برائی لے کر آئی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز تمہارے لیے بری نہیں ہوتی کیونکہ وہ میرے حکم سے ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر آپ نے صابر بھی ہونا ہے، اللہ پر توکل بھی کرنا ہے، اور اپنے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ الدعاء یرد القدر، کے دعا جو ہے وہ تقدیروں کو بدل دیتی ہے، تو دعا بھی کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ، لیکن ایمان بھی رکھنا ہے کہ اگر وقتی طور پر بظاہر ہمیں یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ہمیں اس چیز کے اوپر پریشان نہیں ہونا، اس پہ مایوس نہیں ہونا، اس پر کامل ایمان رکھنا ہے کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ والبعث،
والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد کی جو بعثت ہے اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حشر کے میدان میں ایک بار پھر سے کھڑا کریں گے، حساب کتاب ہوگا، اس چیز کے اوپر پورا کا پورا اگر آپ کا ایمان ہوگا تو ہی آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلا سکتے ہیں اور چلائیں گے، کیونکہ آپ کا اس چیز کے اوپر ایمان ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس سب کا ہمیں حساب کتاب دینا ہے، ایک ایک لمحہ جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں اس سب کا ہم کو حساب کتاب دینا ہے۔ پھر آ جاتا ہے الایمان المجمل، اس میں کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پکارا ہے ان ناموں سے، یا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نام وہ رکھے ہیں، باسمائہ وصفاتہ، اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان کی ہیں قرآن حکیم میں اور سنت نبوی میں، وقبلت جمیع احکامہ، اور جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو احادیث میں ہم لوگوں تک پہنچائے ہیں، ان سب کو آپ نے پورے ایمان کے ساتھ دل سے قبول کرنا ہے۔ اس میں 4 چیزیں آ جاتی ہیں، الایمان بعلم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر آپ کو ایمان رکھنا کہ جو کچھ بھی ہے ایک ایک ذرہ، وہ کہتے ہیں نا ایک کالے پتھر کے اوپر اندھیری رات میں ایک کالی چونٹی چل رہی ہے تو اس کا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ کو، اتنی باریکیوں تک کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اس بات کو تم لوگ جان لو، اور اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے انہ کتب کل شیء، اور اللہ تعالیٰ کیا ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کا علم رکھتے ہیں اور وہ سب کچھ لکھا بھی جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، بہت یسیر ہے، بہت چھوٹی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہم اگر سوچنے لگیں تو ہماری سوچ اس جگہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ کس طرح یہ ممکن ہے، تو کہتے ہیں اس پہ زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ بس یہی ایمان ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ انما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیات ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو چاہتے ہیں تو صرف کن کہہ دیتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اور اس میں ہمیں پورا کا پورا ایمان رکھنا ہے۔ خلقہ للاشیاء و ایجادہ لہا، پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ بہت سارے ایسے مفکرین ہیں آج کے ماڈرن دور کے جو مسلمان نہیں ہیں بے شک، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں خود سے بنی ہیں، ایک بلاسٹ ہوا اتنا بڑا کہ وہ چیزیں خود سے بن گئی۔ ہم لوگ کیونکہ مؤمنین ہیں ہمیں یہ چیز پتا ہے کہ ایک ایک ذرہ بھی جو ہے، ہوا بھی جو ہے وہ بھی اللہ کی تخلیق کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے اور وہ ہر چیز کے وکیل ہیں، یعنی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ انہی کا امر چلتا ہے، انہی کا حکم چلتا ہے، اور اسی طرح سے ہوا کا رخ بھی ہے، بارشیں بھی ہیں، سب کچھ جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ہے۔ تو ان سب چیزوں پہ اگر آپ ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل ایمان کر لیا، یہی آپ کا بنیاد ہے اور یہی آپ کا بنیادی ایمان ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا، اور یقیناً کہیں اگر ایسا کچھ ہے کہ کہیں گنجائش ہے تو ہمیں بہت اچھی طریقے سے وہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، اور بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ ایک چونٹی بھی اس دنیا میں اگر کوئی حرکت کرتی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کے نالج میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی ہم اگر دل میں کوئی خیال کوئی تصور لاتے ہیں تو پروردگار عالم کو اس سے پہلے وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، اس کے بعد مزید کچھ سوالات ہیں اس حوالے سے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی شامل کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں، ہمارے درمیان 2 معزز اور محترم مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں جو کہ آج کے موضوع کی مناسبت سے بہت مدلل انداز سے گفتگو فرما رہی ہیں۔ موضوع آج کا قرآن اور ایمان اور سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ امتیاز آپا، آپ کی موجودگی کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور اس سے پہلے ایمان کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو ہوئی اور بہت اچھی طریقے سے ہمیں اس حوالے سے سمجھ میں بھی آ گیا۔ میں چاہوں گی ایمان بالغیب میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اس اعتبار سے اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگوں کی نشانیاں بتائی گئیں کہ وہ ہدایت کو پا لیتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔
اب آپ دیکھیں تو اللہ نے انسان کو بنایا تو حواس خمسہ عطا کیے. یہ حواس خمسہ ان ذرائع میں آتے ہیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. حواس خمسہ سننے سے، دیکھنے سے، ٹچ کرنے سے، یہ سارے ذرائع ہیں ہمارے جو ہمیں علم دیتے ہیں چیزوں کا. اس کے بعد اللہ نے انسان کو عقل اور دماغ دیا، اور اللہ نے انسان کو بنایا اور اسے کمال چیز بنایا. سب سے عظیم تخلیق ہے اللہ کی. تو عقل بھی دی، اس کو دماغ بھی دیا، حواس خمسہ بھی دیے، پھر ایک اور اس کو حواس باطنیہ بھی عطا کیے، وجدان بھی عطا کیا جن سے وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے. مگر اس کے یہ سارے ذرائع قاصر ہو جاتے ہیں، اللہ تک اس کو نہیں پہنچاتے. اس لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، سب سے بڑا ذریعہ جو ہوتا ہے نا ہمارے لیے علم حاصل، وہ دیکھنا ہوتا ہے. اور غیب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو تمہاری آنکھ میں نہیں آتا، تمہاری آنکھ کی بصارت اس قابل نہیں ہے. اب یہاں لفظ غیب استعمال ہو رہا ہے، غائب نہیں. تو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو ان کے حواس میں نہیں آ رہا مگر میرے محبوب کے کہہ لینے پر وہ مان لیتے ہیں. تو اب آپ غور کریں، بے شک حضور نے فرما دیا قل هو اللہ احد، بے شک کہ آپ محبوب آپ بتائیے انہیں، اور آپ کے بتانے پر یہ مان لیں کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. بے شک. تو آپ جتنی ایمانیات پر غور کریں، اللہ پر ایمان، ملائکہ پر، کتب پر، جن کا ابھی جہان نے بھی ذکر کیا، یہ سارے ہمارے علم سے ہمیں نہیں مل سکتے. نبی کہتے ہی اسے جو غیب کی خبریں عطا فرمائے، کہ اللہ نے حضور کو بھیجا ہی اس لیے کہ وہ غیب کی خبریں مومنین کو بتائیں. یہ امور غیب حقیقی کہلاتے ہیں. غیب کی چونکہ بات ہو رہی ہے. دوسری قسم آتی ہے امور غیب اضافی، جو روزمرہ کی زندگی میں زمانوں سے منسلک ہے. ان میں ایک ہوتا ہے ماضی کی چیزیں جو گزری ہوئیں، جو اب آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ان کو غیب فرمایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تو اللہ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں. اسی طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت پر قرآن اندازی کی جا رہی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اسے بھی بیان کیا اور اسے غیب کی خبروں سے تعبیر فرمایا، اور فرمایا کہ اے محبوب آپ کو بتا رہے ہیں. تو یہ واقعات جو گزر چکے تھے انبیاء کے، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. یہ امور غیب اضافی کہلاتے ہیں، اور ان کا زمانوں سے تعلق ہے. جیسے ماضی سے پھر حال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھا کر آ رہے ہو اور تم اپنے گھروں میں کیا چھپا کر آ رہے ہو. تو یہ امور غیب اضافی حال کہلاتا ہے. اسی طرح مستقبل کے بارے میں، مستقبل وہ جو ابھی آیا بھی نہیں، درپیش بھی نہیں ہوا. تو نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہوا، انبیاء نے کیا، کتب میں آیا. یہ بشارتیں تھی کہ میرا محبوب آئے گا، اور وہ بشارتیں ملتی رہیں عوام الناس کو، لوگوں تک پہنچتی رہیں کہ ایک آئے گا ایسا نبی، اللہ کے محبوب زمین پر رونق افروز ہوں گے. وہ ان جگہوں تک کی نشاندہی کی گئی تھی. تو امور غیب ہم کہتے ہی ان کو ہیں جو ہماری آنکھ سے پوشیدہ ہو، لیکن آنکھ سے پوشیدہ ہوتے ہوئے بھی وہ حقائق جو ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے، کیونکہ ہماری بصارت محدود، ہماری سماعت محدود. ہم اللہ نے جو چیزیں عطا کی ہیں ان کی ایک حد ہے، حد سے آگے ہم نہیں نکل سکتے. تو ان چیزوں کا پتہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے پتہ چلتا ہے. اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا. آج بھی وہ ان رازوں کو کھول رہے ہیں اپنے دوستوں پر، اپنے مقربین پر. وہ لوگ جو اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے چاہنے والے ہیں، وہ جتنا عبادت میں، بندگی میں آگے بڑھتے ہیں، ان پر غیب کے راز منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ ایک اولیاء کی ایک ٹرم ہے کشف القلوب. کشف القلوب کیا ہے؟ کہ دوسرے کے دل میں بات ہوتی ہے اور ان کو خبر ہو جاتی ہے. بے شمار واقعات اس پر موجود ہیں. حضور غوث العظم کے، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک عام لوگ تھے مگر اپنی بندگی سے، محبت سے، عبادتوں سے یہ اس مقام تک پہنچے کہ غیب کے امور ان پر کھلنے شروع ہو جائیں. تو آج بھی وہ راستے کھلے ہیں. اللہ نے رحمت کے، توبہ کے، ولایت کے دروازے کھلے رکھے ہیں قیامت تک کے لیے. آؤ اور اس راہ پر چلو، اور اللہ تم پر بھی کھول دے گا. بے شک. یعنی پروردگار عالم جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یہ ظاہر ہے ہم ہماری کمتری
بھی ہر انسان اپنے کمزور ہونے پر یقیناً اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم جس نے ہمیں جو طاقت دی، جتنی صلاحیت دی، اور جو چیز ہمارے گمان سے آگے ہے، یعنی جو ہمارے تصور سے آگے ہے، جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارا ایمان اللہ رب العزت پر اتنا توکل اور اتنا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں جو چیز نہیں دکھائی دے رہی اس پر بھی ہمارا کامل اور پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ جہان آپ کی جانب آؤں گی، ایمان بالغیب کی جس طرح سے بات ہوئی، اس طرح سے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایمان پر کوئی شک کی گنجائش ہے کہ جیسے بعض جدید مفکرین جو ہے تشکیک بعد الایمان کی بات کرتے ہیں یا اس کو روا مانتے ہیں؟ کیا ارشاد فرمائیں گی اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی سب سے پہلی صورت ہے صورت الفاتحہ، اور صورت الفاتحہ کے بعد جو سب سے پہلی صورت آ رہی ہے صورت البقرہ کی دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کہ جس نے یہ کتاب پڑھ لی تو اس کے بعد اس کا دل شک کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ پڑھی کس طریقے سے پڑھی اور سمجھی اس کو، تو پھر وہ شک کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ اب اس کی میں الیبریشن اس طریقے سے کرتی ہوں کہ ایمان کے جو ہے ایمان الحق ہے اور ایمان الباطل ہے، دو چیزیں ہیں، جس میں ایمان الباطل وہ ہے جس میں کہ شک آ رہا ہے دل میں کہیں پر، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی یہ چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جرا کرتے تھے، وہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے ایک طرف یہ چیز ہوتی ہے، اور دوسری طرف ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف اپنی دل کی تسلی چاہ رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کو تسلی پہنچے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جو ہے آپ کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ الا تؤمن، کہ تمہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کیا؟ تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، مجھے ایمان پورا ہے لیکن مجھے تسلی چاہیے، کہ جیسے آپا نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ وہ پھر آپ اس درجے پر پہنچتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر کچھ چیزیں عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنی مرضی سے اس چیز کو عیاں کرنے لگتا ہے۔ اس میں آیت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، کہ وہ لوگ ایسے ہیں، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اور آخرت کے دن کے اوپر بھی، لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آئے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دل جو ہیں وہ پاک نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مزید بیماری دے دی ہے اور مزید ان کے دلوں کو بیمار کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے بہت زیادہ برا عذاب ہے کہ وہ لوگ اس بات کو جھٹلاتے تھے کہ ان لوگوں کا دل اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار قریش تھے، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو، رسول ہو، تو ہمارے اوپر اسی طریقے کی آیات اور نشانی اور معجزات لے کر آؤ جو کہ ہم سے پہلے جو تھی، ہم سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر آئی تھی۔ تم ہنستے ہوئے، وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ استہزاء کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ سونے کی بارش کروا دیں، یا آپ کوئی ایسی چیز کریں کہ ہم لوگوں کو بغیر کسی کام کے، بغیر کسی چیز کے بیٹھے ہوئے ہمیں کھانا مل جائے، جیسے کہ نبیوں کی امتوں کو جو ہے وہ پوری مائدہ، پوری میز لگا کے ان کو نیچے اتار دی گئی، منو سلوا، کیونکہ ان لوگوں کو علم تھا، پتہ ان لوگوں کو سب کچھ تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ لوگ یہ جانتے بھی تھے کہ یہ نبی ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ خرابی پیدا کرنا، اس میں لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا اور تکلیف پہنچانا۔ اور ایک چیز اس میں صفت ایسی بھی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ اس چیز کو جانتے ہیں لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے مان نہیں رہے۔ اب اس میں ایک قصہ آ جاتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے کوئی معجزہ عطا کریں کہ میں اپنی جو قوم ہے ان کو دکھا سکوں، تو اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور ان کو بتایا کہ آپ شق القمر کی جو قصہ ہے پورا، وہ قصہ بہت لمبا ہے، لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس کے قمر کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لیا، لیکن کیونکہ وہ منافقین تھے تو انہوں نے جو ہے اس چیز سے انکار کر دیا اور اس کو جادو کا نام دے دیا۔ تو جو لوگ جرا کرنا چاہتے ہیں اس طریقے کی جرا، تو ان کے سامنے آپ جتنے بھی حقائق، جتنے بھی لاجکس پیش کر دیں، یا جتنی بھی آپ ان کو سائنٹیفک ریزنز دے دیں، لیکن اگر ان کو نہیں ماننا ہے تو ان کو نہیں ماننا ہے، اور وہ نہیں مانیں گے تو جن کے دل ایمان کی طرف آ جاتے ہیں
ہیں اللہ کے حکم سے تو وہ بغیر کسی جرا کے آ جاتے ہیں، اس میں شک کی کوئی گنجائش کسی قسم کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں بھی ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں آپ کو سائنٹیفک ریزن چاہیے، ہر چیز میں آپ کو لاجک چاہیے۔ آپ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں، سمجھ لیں، آپ اللہ کے اوپر پورا یقین رکھیں کہ آپ کو لاجک بھی مل جائے گی، آپ کو سائنٹیفک ریزنز بھی مل جائیں گے، آپ کو اعداد کی علم چاہیے آپ کو وہ بھی مل جائے گا، آپ کو ایسٹروناٹ کا علم چاہیے آپ کو وہ بھی مل جائے گا۔ ہر چیز، سائنس، طب، سب کچھ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ایک بار آپ اس کو تفسیر سے، ترجمے سے، دل سے پڑھ لیں، آپ کا خود بخود سارا شک دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور یقیناً جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، وہ مصلحتیں وہی جانتے ہیں، اللہ رب العزت کی مصلحت وہی جانتا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم اس قدر کمزور ہیں، یقیناً ہم اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو ہم یہی التجا رب کائنات سے کرتے ہیں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، تو جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، اس کے ساتھ جب ہم لوٹیں گے تو مزید سوالات بہت خوبصورت انداز سے گفتگو جاری ہے، ان سوالات کو بھی شامل کریں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں جناب سیدہ زینب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن اور ایمان، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے، مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امتیاز آپا، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایمان کے حوالے سے ظاہر بہت اچھی گفتگو جاری ہے، ایمان کی اقسام کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ ایمان کی اقسام کیا ہیں؟ دیکھیے زینب، ایمان وہ نظریہ ہے، وہ سوچ ہے، وہ فکر ہے جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، جس پر ہماری پوری زندگی تشکیل پاتی ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے آغاز کروں گی اس بات کا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ ایمان 70 سے زیادہ اقسام پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھیں، صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا، حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا، اور اسی حدیث مبارکہ کے آگے الفاظ ہیں کہ اس کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کے درجوں میں سے ہے۔ پھر ایمان کی اقسام کو آپ دیکھیں تو مختلف جہتوں سے ایمان کی اقسام کو کتب میں بیان کیا گیا، مفکرین نے اور اسلام کے اسکالرز نے جو بیان کیا کہ دیکھیں اس ایمان کا کامل ترین درجہ بیان کیا گیا کہ جب کسی برائی کو دیکھتا ہے، کوئی گناہ کو دیکھتا ہے، ظلم کو دیکھتا ہے، تو اپنی پوری قوت لگا دیتا ہے، زبان کو بھی، اپنے ہاتھوں کو بھی، جو قوت اس کے پاس موجود ہوتی ہے تاکہ وہ ظلم کو روکے، برائی کو روکے۔ یہ ایمان کے کامل ترین درجے پر فائز ہے، اس کا بھروسہ اللہ پر ہے، یہ اپنے آپ کی ذمہ داری سمجھ رہا ہے نا کہ ایمان والوں کی ذمہ داری ایسے ہوتی ہے۔ تو یہ ایمان کے کامل ترین درجے پر ہے کہ اس نے ظلم دیکھا، برائی دیکھا، گناہ کو دیکھا تو اسے ہر طرح کی قوت لگا کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ظالم کو روک سکے تو کم از کم زبان سے تو اسے کہے کہ یہ غلط کر رہے ہو، یہ برا کام ہے۔ تو یہ معاشرے میں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کو گناہ دکھائی دے گا، برائی دکھائی دے گی، ظلم دکھائی دے گا۔ اب ایک ایمان والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو کمال درجہ یہ تھا کہ اسے روک لیا، اس سے ادنا درجہ یہ کہ کم از کم زبان سے تو برا کہے، اس سے بھی ادنا ترین درجہ یہ کہ برائی کو برائی سمجھو تو صحیح، دل میں تو تمہیں خیال آئے کہ یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، اگر تم اس احساس سے بھی محروم ہو جاتے ہو تو پھر ایمان کہاں ہے تمہارے پاس؟ پھر ایک اور انداز سے دیکھیں تو جب ہم بات کرتے ہیں ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، دیکھیں اس لحاظ سے ایمان کی اقسام کو دیکھیں تو ایک ہے ایمان موروثی، جو ہمیں وراثت میں ایمان ملا ہے۔ یہ وراثت میں ایمان کیسے ملنا کہ ہم بائی برتھ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں ہمارے کانوں میں پڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والدین نے، معاشرے نے، ہمارے اداروں نے، ہمارے اساتذہ نے اس ایمان کو ہم میں مضبوط کرنے کی کوشش کی، اچھی عادات ڈالنے کی کوشش کی، اللہ پر بھروسہ اور یقین تربیت سے بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان ایمان میں کامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ملا تو اسے بائی برتھ تھا، یہ ایک ایسی دولت ملی، ایسی طاقت ہمیں ملی ہے، ایسا خزانہ ہمیں ملا ہے کہ جس کے سامنے دنیا ساری ہیج ہے، بے شک، اور اب ہم اس خزانے کی قدر نہیں کر رہے۔ دوسری قسم آتی ہے کہ کوئی نان مسلم تھا مگر تلاش حق رکھتا ہے استدلال کے ذریعے، منطق کے ذریعے، دوسری قسم ہے، وہ ڈھونڈتا ہے، جواز ڈھونڈتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ان کو وجود ملا، یہ گلستان، یہ چمن، یہ پہاڑ، یہ چشمے کیسے وجود میں آئے۔
پھر آپ دیکھیں تو جس چیز کے اسے فیس کرنا پڑتا ہے، جیسے قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے ایک بادلوں کی اور بارش کی اور سمندروں کی صورتحال، تو ایک ملاح تھا، مغرب نے بیان کیا اس کو، کتب میں آیا کہ اس نے وہ سارے واقعات قرآن مجید میں پڑھے، اور پھر اس نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحری سفر پر گئے تھے؟ تو پتہ چلا کہ نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے سمندروں کا سفر نہیں کیا اپنی ظاہری حیات میں اس طرح سے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، کہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں، جو گیا نہیں اس نے کیسے بیان کی ہیں، یہ وہ خالق ہی ہے جو بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک استدلال ہے، دلیل ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہوئیں، تو اس دلیل کے ذریعے وہ ایمان تک اس کو مل گئی رسائی اور وہ ایمان لے آیا۔ ایک تیسری قسم ہے، کچھ روحیں ایسی ہیں کہ جن کو ذوق ملا ہے تلاش معرفت کے لیے۔ اب جیسے اس کی مثال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آتش پرست گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مگر تلاش حق میں وہ نکلتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ذوق پایا جاتا ہے، وہ نور پایا جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حق تک پہنچے، اور پھر وہ مختلف مراحل سے گزرے، انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، انہوں نے اذیتیں سہیں، انہوں نے خدمتیں کی، بہت سے پادریوں کی، راہبوں کی، اور پھر بالآخر وہ مدینہ کی سرزمین پر پہنچے، اور نبی کریم علیہ السلام کی انہیں بشارتیں ملی تھی، اور پھر نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد تشریف لائے تو وہ آئے اور انہیں ایمان ملا۔ یہ تین اس طرح قسمیں ہیں کہ ایک موروثی ملا ہے آپ کو ایمان، آپ نے سنا، آپ کے کانوں میں پڑی، اب اس ایمان کو مضبوط کریں، اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھیں، اور اگلی منزلوں کو پالیں۔ مومن کی منزل ہر دن آگے کی ہوتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ اللہ کی قرب کی تلاش میں رہتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت کی تلاش میں۔ دوسرا ہے کہ استدلال سے پہنچنا، تیسرا ہے کہ کچھ روحوں میں ذوق پایا جاتا ہے، اس ذوق کے ذریعے وہ ایمان کو پا لیتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی ایمان کو اپنے اندر اتنا مضبوط کر لیں کہ جہاں پر ہم یہ تصور کریں کہ ہمارا فائدہ یا ہمارا نقصان وہ ہمارے لیے لکھا ہے، جو جتنا کچھ ہمارے لیے لکھا ہے، جو مال دولت اسباب، جو نعمتیں پروردگار عالم نے ہمارے لیے لکھ دی ہیں، وہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اگر یہ ایمان ہمارا پختہ ہو جائے تو یقیناً ہم کہیں پر بھی زیادتی نہیں کریں گے، کہیں جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی معاملات میں غلط طریقے سے نہیں پڑیں گے، کیونکہ ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہوگا۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کو آگے بھی کنٹینیو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔